अस्सलाम वालेकुम गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, आज साबिक DGISI असद दुरानी अपनी किताब द स्पाई क्रॉनिकल्स के मुतनाज़ मंदरजात की वजाहत के लिए GHQ पेश हुए। उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है और नाम ECL में डालने के लिए मजाज अथॉरिटी से भी राब्ते हो चुके हैं। अब इस किताब के मंदरजात कितने मुतनाज़े हैं, किताब के किसी बाब में रियासत के अहम राजों से पर्दा उठाया गया या कहीं कोई ऐसा तासुर दिया गया कि जिससे कौमी सलामती का तकद्दुस मुतासिर हुआ। किताब के बहुत से बाब पढ़ने के बाद ये राय कायम करना शायद मुश्किल नहीं कि किताब इन तमाम खदशात की नफी करती है। फिर ये शोर कैसा है? मियाँ साहब असद दुरानी के खिलाफ कौमी कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं और ऐवान बाला में भी गद्दारी के तस्करे हो रहे हैं। किताब में असद दुरानी ने मियाँ साहब को ऊंट से तशबीह दी, बेनज़ीर भुट्टो को चार्मिंग, करिज्मेटिक, वन ऑफ हिज फेवरेट मोस्ट पॉलिटिशियंस कहा, साथ करप्ट भी होने का कहा। रॉ के साबिक चीफ ने सियासी हालात पर तबसरा करते हुए कहा कि अगले वजीर आजम खाकान अब्बासी हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने जितना कुछ पूछा और देखा है, मियाँ साहब के दिल में पीठ में छुरा घोंपे जाने का डर बहुत मौजूद है। एक सवाल के जवाब में यह भी बताया कि ISI सियासतदानों के मदद मांगने पर मदद के लिए आगे बढ़ती है। हसास इदारों की ताकत से लेकर एबटाबाद ऑपरेशन, कारगिल, मसला कश्मीर और मुशर्रफ साहब की विस्की तक कोई भी भेद ऐसे नहीं कि जो पाकिस्तान की आवाम के लिए नए हों। हाल बता ये बात अहले सियासत के लिए ना हजम होने वाला सच जरूर है कि एक सियासतदान अगर दुश्मन मुल्क के सियासतदान से मिले तो मुल्क का गद्दार। यही असूल हसास इदारों के सरबराहान पर लागू क्यों नहीं हो सकता? मुहिबुल वतनी के सर्टिफिकेट के लिए असूल बराबर लागू होने चाहिए। इस बराबरी की ख्वाहिश में मियाँ साहब जज्बाती हो, एज वी ऑल नो। कुछ अहम इसके अंदर अगर आप देखें इनसाइट्स, बेहतरीन और अहम इनसाइट्स इसलिए भी हैं बिकॉज इंटेलेक्चुअली हर किस्म के नैरेटिव और कंटेंट को प्रमोट ज़रूर करना चाहिए। गो कि अभी इंक्वायरी फैसला करेगी कि अगर जो कोर्ट था उसको ट्रेस पास किया है कि नहीं, मगर एक दो बातें शेयर कर लें इससे पहले गेस्ट का तारुफ करवाए देते हैं। जब ये पूछा गया असद दुरानी साहब से कि आपको लगता है कि जमहूरियत ही बेस्ट सूटेड है पाकिस्तान के लिए, तो उन्होंने एक बहुत अहम इशू के ऊपर तवज्जो डाली। उनका ये मानना था कि अगर जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं काम की तो ये पॉसिबली इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान डिड नॉट हैव इंडिया स्ट्रेंथ इन इंस्टीट्यूशनल कंसेंसस एंड वे ऑफ वर्किंग, यानी कि इदारा जाती इतफाक पाकिस्तान में मौजूद नहीं जिस तरह भारत में मौजूद है। योर इंस्टीट्यूशनल कंक्लूजन्स मे नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान और द रीजन बट इट्स स्टिल अ कंसेंसस। In our case, so and so is the boss. He wants to lead the way in his own way and the institution sometimes gives an opinion and sometimes just falls in line. यानी कि इधर शख्सियात इदारों पे हावी होती हैं और यही मसला सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है। फिर उनसे मज़ीद ये भी पूछा गया कि क्या ISI जो है वो कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उसके अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर भी उनका ये मानना था जनरली वी रिगार्ड द इंडियन सिस्टम एज मोर इफेक्टिव क्योंकि वहाँ पूरा सिस्टम जो है वो इंस्टीट्यूशनल है। इट्स नॉट एट एनीवन्स विम्स, किसी के विम्स के ऊपर नहीं है, किसी के ख्वाहिशात पर मबनी नहीं है, कोई बादशाहत नहीं है। और उन्होंने मिसालें भी दी जैसे कि अगर तारिक अजीज़ को रेवेन्यू सर्विस से निकाल के बाहर फेंका जाता है तो फ़ौरन उसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं बना लिया जाता। ऐसी मिसालें भारत में नहीं मिलती। या कोई आपका और लॉयलिस्ट हो, आपका कोई और वफादार हो जो सिक्योरिटी ऑफिसर हो, उसको IB का चीफ नहीं बना दिया जाता और एक्सटेंशन पे एक्सटेंशंस नहीं दी जाती। और साथ ही उनका ये भी मानना था दैट नॉट नेसेसरीली बिकॉज ही समबडीज फ्रेंड, मगर जब DGISI का भी नाम रिकमेंड होता है तो ज़्यादातर यही देखा जाता है कि कॉम्पिटेंस क्या है और अगर वो इदारे पे हावी होना भी चाहे या किसी और तरफ लेके जाना भी चाहे इदारे को, तो यूजुअली जो इंटेलिजेंस इदारा है हमारा ISI वो इतना एज एन ऑर्गेनाइजेशन रिजिलियंट है कि वो विथस्टैंड कर लेता है टेम्पररी शॉक्स को। मज़ीद इसके अंदर बीबी और मियाँ साहब के हवाले से भी बहुत सी डिटेल्स डिस्कस की गई हैं विच आर वेरी इंटरेस्टिंग एज इट सो हैपन्स। उनका ये भी मानना था कि मैं जनरली सियासतदानों का कोई फ़ैन तो हूँ नहीं, आई एम नॉट इन्फैचुएटेड विद पॉलिटिशियंस, लेकिन जितना मैंने देखा है उसके अंदर बीबी, जरदारी और शरीफ ख़ानदान ने जितना कौमी ख़जाना लूटा है उतना कम ही लोगों ने लूटा होगा। मज़ीद इसके अंदर और डिटेल्स भी हैं वो डिस्कस भी करेंगे कश्मीर के हवाले से भी और ऑपरेशनल किस तरह ये इंस्टीट्यूशंस ऑपरेशनलाइज होती हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास अली मोहम्मद खान साहब मौजूद बने हैं, PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। मलिक अहमद खान साहब तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, हमारा साथ दे रहे ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरीफ साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और मेजर जनरल GD बख्शी भारत से हमारा साथ देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद न्यूज़ आए।
brilliant or fascinated by the ISI? یہ تھا سوال جنرل دورانی سے پوچھا گیا کہ کیا وزیر اعظم پاکستان میں ڈرتے ہیں یا فیسنیٹڈ ہوتے ہیں ISI سے. جواب تھا quite distrustful. عدم اعتماد سب سے بڑا ایشو. ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہماری تمام تر ایجنسیوں کے درمیان جو مسئلہ سب سے بڑا ہے وہ غیر تعاون کا ہے, لیک آف کوآپریشن کا ہے. ان انڈیا یو آر ورکنگ ٹوگیدر, یو آر ون اسٹیپ اہیڈ آف اس. وی ہارڈلی سی اینی کوآپریشن بٹوین آر ایجنسیز, چاہے وہ IB ہو, MI ہو, ISI ہو, ہارڈلی اینی کوآپریشن. ایک بار پھر تعارف کروائے دیتی ہوں. علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. ملک صاحب, بریگیڈیئر سائمن شرف صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. ملک احمد خان صاحب, مجھے فرمائیے گا کہ اتنا بڑا ایک ایشو میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد آپ نے فیس کیا, جد غداری سے لے کے کون سے ایسے القابات ہیں جس سے آپ کی لیڈرشپ کو نہ نوازا ہو, یا کون سے ایسے الزامات ہیں جو آپ نے نہ بھگتے ہوں, تو ایک کتاب کا آنا اور اس کے بعد نی جرک ریاکشن میاں صاحب کا اس کے اوپر ایک قومی کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کر لینا, کیا آپ سچے دل سے مانتے ہیں کہ میاں صاحب نے یہ کتاب پڑھی بھی ہوگی ٹو بگن ود؟ دیکھیں مہر, اس کتاب کے کچھ مندرجات تو میڈیا پر بھی آ رہے تھے اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی وائرل تھے, کچھ پرنٹ میں بھی چھپ رہے تھے, تو ان کے اس جو اقتباس تھے ان سے تو اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ پورا ٹیکسٹ کیا ہوگا. لیکن جب اگر ایک اب یہ معاملہ تو سیٹل ہوا کہ جس میں GHQ میں ان کو بلوایا گیا اور اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی گئی جو پوری کتاب کو دیکھے گی, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اگر اس میں کچھ ایسی قابل اعتراض بات ہوگی جس سے وہ لائن جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کراس نہیں ہونی چاہیے, اگر اس کا کوئی ایسا ذکر ملتا ہے تو پھر اس پہ آبویسلی کچھ ایسی بات چیت تو ہوگی جس پر ہو رہی ہے. جی میں تو اس پہ آؤں گی کہ ابھی ادارے نے بھی جو ایکشن لیا ہے, مگر سر میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو ڈسا ہو, جو بھگتا ہو, وہ تو پھوک کے قدم رکھتا ہے, ویسے ہی دوسروں کے لیے وہ گنجائش اور سپیس کریٹ کرتا ہے کہ بھئی نیریٹو سنا جائے, بات سنی جائے. تو جب آپ کے قائد کی بات آتی ہے تو آپ لوگوں کا موقف ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کے سب سے بڑے ہیں اور وہی ہیں جو ملک کے تمام تر مسائل کو سمجھتے ہیں اور وہی ہیں جو ان کا حل بھی تجویز کر سکتے ہیں. تو میں بس یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, یو فار انسٹنس ایز این انٹلیکچوئل یا ایک بیدار شہری پاکستان کے, ڈو یو تھنک اٹس رائٹ کہ نیجرک ریاکشن کہا جائے کہ بھئی غداری یا اس کے اوپر قومی کمیشن بنایا جائے؟ دیکھیں یہ اس چیز پر تو وضاحت کی جا سکتی ہے کہ جو حقائق ہیں وہ کیا ہیں. کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کی بات کو جو انہوں نے ایک ٹی وی ایک اخبار کے ساتھ انٹرویو میں جو انہوں نے کہی, اور اس کے متعلق پھر پارٹی کے پریزیڈنٹ کی اور پرائم منسٹر کی ایک پوزیشن آئی, اور اگلے دن جو میاں صاحب نے دوبارہ خود ایک پریس ٹاک کی, تو اس کے ساتھ ایک کنفیوژن تو کریٹ ہوئی. اس کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, لیکن کیونکہ تینوں کے ویو پوائنٹس الگ تھے نا. نہیں دیکھیں, اس کے ساتھ ایک کنفیوژن ڈیفینیٹلی کریٹ ہوئی مہر, کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے چھاپا گیا, یعنی انٹرویور نے شاید کچھ اس کو رنگ ایسا دیا جو کہ کوئی رنگ نہیں دیا گیا, کوٹ کیا سر, ایگزیکٹ کوٹ کیا. میں آپ کے سامنے وہ 3 موقف رکھ رہا ہوں نا, جس کی آپ کی قیادت تو کاماز اور فل سٹاپ سے انورٹڈ کاماز زیادہ سمجھتی ہے نا سر. ٹھیک ہے, پنکچویشن کے ساتھ واقفیت ہونی چاہیے, کوئی بری بات نہیں ہے جی. لیکن دیکھیں ابھی جو دورانی صاحب کی کتاب ہے, اس میں اس کے مندرجات میں کوئی ایسی چیز ہے جو قابل اعتراض ہو, تو وہ اوبیسلی انکوائری کمیٹی بھی دیکھے گی, اور کل کو اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو بات سامنے آ جائے گی جی. اوکے, علی محمد صاحب, آپ کا کیا اس کے اوپر موقف ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی ایکسرسائز سے گریز کرنا چاہیے, گیون کہ جو ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ایک بیگیج ہے, اور ورثے میں جو بیگیج ملا ہوا ہے, اور ہماری پالیسی کے مطابق بھی پاکستان انڈیا سینٹرک ہونے کے حوالے سے, ڈو یو تھنک یہ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دورانی صاحب کی جو ریولیشنز ہیں, یا جو بھی انہوں نے انکشافات کہہ لیں, جو بھی اس کو کہہ لیں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میاں نواز شریف نے جب وہ بیان دیا جو ہندوستانی موقف کو پیش کر رہا تھا, یا وہ نیریٹو اس طرح کہہ لیں کہ وہ نیریٹو آ رہا تھا اس سے جو ہندوستان کا نیریٹو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, تو جس طرح ان پہ لان فار انسٹنس سر کوٹ کیجئے اپنی بات کو, کوٹ کیجئے, کیسے آپ کو یہ تاثر ملا؟ پڑھی ہے آپ نے کتاب؟ نہیں, میں ان کی نہیں, میں میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا, میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں. اس تناظر میں پھر میں دورانی صاحب کی بھی بات کروں گا کہ میاں صاحب نے جب وہ بیان دیا تو اس کے بعد جس طرح ان پہ سوالات اٹھے میڈیا میں, اور جس طرح ہم سب نے ان کو کوسچن کیا,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ درانی صاحب کا جو ایشو ہے ان کو اپنے ادارے نے بلایا, آفیشل سیکرٹ ایکٹس کے تحت جو ہے ان سے کوسچن بھی ہوئے ہوں گے. ایک اچھا سٹیپ جو لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ادارے نے بلا کے ان کا نام ریکمینڈ کیا ہے کہ ECL میں ڈالا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی بھی ایسا کام کیا ہے کہ را والوں کے ساتھ مل کے جو ان کے ڈائریکٹر ہیں, جو بھی ان کا انچارج ہے, اور یہ انہوں نے جو ریولیشنز کی ہیں اس سے اگر پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے ایٹ سٹیک ہوتی ہے تو کوئی بھی رعایت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک یہاں پہ بات جو ہے وہ سب کے لیے سوچنے کی ہے کہ ایک ادارے کے سابق سربراہ, ISI کے سابق سربراہ نے یہ کام کیا, اس کو ملٹری نے بلا کے وہاں پہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ چارج شیٹ کیا, کوسچن کیا, اس کا نام ECL پہ ڈالا. یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا مناسب نہ ہوتا کہ پارلیمان کے بھی ایک سابق سربراہ نے ایسا کام کیا, نواز شریف نے, ان کو بھی اس پارلیمان کو بلانا نہیں چاہیے تھا کہ پارلیمان اپنے لیول پہ بلا کے میاں صاحب سے سوال کرتا کہ میاں صاحب آپ بھی بتائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میری جو بیس لائن ہے وہ یہ ہے مہر عباسی صاحبہ, کہ چاہے سویلین ہو, چاہے کوئی فوجی ہو, چاہے کوئی سابق جج ہو, جو بھی لائن کراس کرے اس کے ساتھ آئین کے مطابق نمٹا جائے, کسی کے ساتھ رعایت نہ کی جائے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں سر, میں نے تو بیک ٹو بیک پڑھا ہے کون سے نیشنل سیکیورٹی کے راز جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں, پردہ اٹھا دیا گیا ہے, یا کون سے نئے انکشافات ہیں؟ انکشافات اس طریقے سے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ بحیثیت ایک سابقہ DGMI اور سابق DGISI, انہوں نے اپنے اپینینز دیے ہیں, پاکستان کے سیاستدانوں پہ دیے ہیں, کشمیر کی حریت کانفرنس پہ دیے ہیں, ان کی ٹریکشن کے اوپر دیے ہیں. پھر انہوں نے کہا ہے کہ انسٹیٹیوشنل میکنزم انڈیا میں کہیں بہتر ہے پاکستان کی نسبت, جس میں Is that a national secret though, sir? Just please listen to me. And then he has commented on issues which are very serious, like the Salala punishment, like the Abbottabad raids, Osama bin Laden. پھر انہوں نے پیسوں کی بات کی ہے, کراس ریفرنس میں سابقہ آرمی چیف کا نام بھی لیا ہے, نہ ہاں میں نہ نہیں میں. تو اس طریقے سے انہوں نے جو کچھ فیلرز چھوڑ دی ہیں, ان فیلرز پر جو ڈیبیٹ ہوگی اور ایک جو ہائیبریڈ وار جسے ہم کہتے ہیں اس کو ایک تقویت پہنچے گی, وہ فیلرز انہوں نے بہت زیادہ چھوڑ دی ہیں جو کہ ان کو نہیں چھوڑنے چاہیے تھے. ملک احمد خان صاحب, ادھر اس ایشو کو جو ہمیں محسوس ہوا اتنا زیادہ نہیں اچھالا گیا, ادھر اتنا زیادہ کوئی شاک ویوز نہیں گئی پورے ملک جو ادھر دیکھی گئی ہیں. مگر آپ کا جو پورا نیریٹو ہے PMLN کا, سیکرٹ کاؤز کا, اور کس طرح آپ کی لیڈرشپ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, جس طرح علی محمد خان صاحب نے کہا, ادھر تو دورے معیار آپ کے حق میں جا رہے ہیں سر. دیکھیں میں علی محمد خان صاحب کی جو آپ کا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے اور اس کا بڑا واضح اور دو ٹوک جواب ہے, لیکن میں آپ کی اجازت سے پہلے علی محمد جو بات کر رہے ہیں ایک آرگومنٹ ہے کہ دیکھیں یہاں ابھی جنرل دورانی نے کتاب لکھی تو ان کو تو GHQ میں بلا لیا اور ان سے جواب طلبی کی, اور پارلیمنٹ نے میاں نواز شریف کو کیوں نہیں بلایا. دیکھیں اوور آل یہ تو ہم پہلے سمجھ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں ہم نے پارلیمنٹ کو تو آلریڈی ریڈنڈنٹ کیا ہوا ہے. ہم نے بہت ساری سپیس ابھی دیکھا, کچھ اور ادارے بھی پارلیمنٹ تو کافی چیزوں پر مخدوش ہوتی جا رہی. ایک بحث ہے, ٹھیک ہے, کچھ ڈیلیوری کی بات بھی ہوتی ہے, باقی چیزوں کے اوپر بھی ہم ذکر کرتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ سم ہاؤ کسی بھی مہذب جگہ میں جہاں پر آئین ہے, اور آئین پاکستان کا تقاضا بھی جو اگر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں دیکھیں کیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں چاہے وہ کوئی سٹنگ آرمی چیف ہی کیوں نہ ہو, اگر کہیں پر نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے, ہونا چاہیے, اور اس پارلیمنٹ کے پاس بھی ہے, بھلے سے وہ میاں نواز شریف ہوں, بھلے سے آرمی چیف ہوں, کوئی وہ پاس. تو پھر آپ کی لیڈرشپ میاں صاحب کے لیے فائر بریگیڈنگ کیوں کر رہی تھی؟ مجھے اجازت دے دینا میں ایک بات کو سیٹل کر لوں کہ پارلیمنٹ اس سلسلے میں با اختیار ہے, لیکن دقت کہاں پیدا ہوتی ہے کہ ہم بڑی پولرائز سوسائٹی میں بیٹھے ہیں. اب اگر ایک چیئرمین نیب ایک ویزیبلی غلط نوٹس جاری کر دیتے ہیں اور اس میں وہ میاں نواز شریف کے اوپر یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے $4 ارب کی منی لانڈرنگ کی اور وہ بھی ہندوستان بھیج دیے, اور وہ نوٹس غلط ثابت ہوتا ہے, ایک اخباری خبر پر ثابت ہوتا ہے, اور اگر پارلیمنٹری کمیٹی بلانے لگتی ہے تو PTI کی ٹوٹل لیڈرشپ اس کو اکاؤنٹیبلٹی کے گارب میں
اس کے اوپر تنقید کرتی ہے, روکتی ہے, بلکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں کھڑے ہو کے اس کی مخالفت کرتی ہے. تو یہ بہت بڑا دورہ معیار ہے نا بھائی جان. تو اسی کے ساتھ میں اگلی بات مجھے اجازت دیں, مجھے لیٹ می کمپلیٹ اٹ. اب یا تو کہ ہم ایک ایکیڈیمک بحث میں ہیں اور ہم طے کریں کہ پارلیمنٹ کا اختیار کیا تھا اور کیوں نہیں ہوا, لیکن جب ہم وی ایکچولی ہیو ٹو سے فیو تھنگز نا. تو ابھی اگر یہ معاملہ جنرل دورانی کی کتاب کو آپ آئسولیشن میں نہیں لے سکتے. اگر اس سے پہلے میاں نواز شریف کے انٹرویو کے ساتھ یہ بحث نہ کھلی ہوتی اور اس بحث کے اوپر ایک نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس نہ بلایا گیا ہوتا اور اس کا اعلامیہ ایک خاص ماحول کو ترتیب نہ دیتا, اور اس کے بعد پھر ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی جو پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ کی ایک سٹیٹمنٹ تھی ٹو بیسٹ آف ہز انڈرسٹینڈنگ, کہ اس انٹرویو کو پڑھنے کے بعد یہ کہیں نہیں لگتا تھا کہ انٹرویو کے مندرجات اس چیز کی تفصیل کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک چلے, اب اس میں میری صرف اتنی گزارش ہے کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ کسی بھی پارٹی لائن, کسی بھی ریزننگ, ملکی سلامتی کی بات پر, میں تو نہیں یہ چاہتا کہ ہر وقت ہندوستان کے ساتھ بھی ایک محاسمت کی فضا ہو, لیکن اگر کہیں پر کوئی ایسی بریچ ہوتی ہے جو کہ واقعات کی بنیاد پر ہوتی ہے اور اس میں کچھ ایسے ڈاکومنٹس کے ساتھ پریویو ہوتے ہیں جنرل دورانی, اور اگر ان کو وہ کسی صورت بھی اس طرح کی ریولیشنز نہیں کرنی چاہیے تھی, اگر ان کے اندر کوئی ایسے سیکرٹس ہیں, اب اس کو ڈٹرمن کون کرے گا؟ میری اور آپ کی تو ایک ڈیبیٹ ہے, ایک بحث ہے, ایک آرگومنٹ کھل رہی ہے. لیکن سر یہ اپنے فورم پہ تو ڈٹرمن خود کر رہے ہیں نا, ان کا تو پوائنٹ یہ تھا علی صاحب کا, اور بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ بھئی ہمارے پولیٹیشنز کو جدھر جواب دہ ہونا ہے یا جدھر سے اپنی اسٹرینتھ. جی علی صاحب, Now, let me say something. دیکھیں ادارہ کوئی بھی ہو, دیکھیں ایک جج جو ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا کوئی جج اگر غلط کسی فائنینشیل کسی سکیم میں پھنستا ہے, کسی غلط کام میں, the forum for the person to be questioned is Supreme Judicial Council. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اس آدمی نے کام کیا, میں کہتا ہوں چاہے نواز شریف ہو, چاہے یہ دورانی صاحب ہو, علی ہو, جو بھی ہو, جو ملک سے غداری کا مرتکب ہو اس کا فیصلہ ایک پرٹیننٹ فورم کرے گا. اگر اس نے کر دیا, ادھر یہ دورانی کو یا نواز شریف کو لا کے ڈی چوک میں پھانسی دینی چاہیے جو آدمی ایسا کرے. لیکن سوال میرا دوسرا ہے, دیکھیں فوج نے اپنے ایک ادارہ جاتی جو ان کا طریقہ کار ہے, اس آدمی کو بلا کے اپنا ایک وقار بلند کیا ہے کہ اس ادارے میں کم از کم کچھ نہ کچھ چیک اینڈ بیلنسز ہے ایک سسٹم کے تحت. یہاں پہ میرا ایک سوال ہے مہر عباسی صاحب, اور آپ اس پہ بے شک ان سے کسی اور بھی پروگرام میں ڈیبیٹ کرا لیں, کہ ڈیوڈ کیمرون کوسچن ہوتا ہے اپنے ہی ہاؤس آف کامنز میں, کوئی اس کی پارٹی کا بندہ کھڑے ہو کے نہیں کہتا کہ جمہوریت خطرے میں, وہ کہتے ہیں جواب دو. رچرڈ نکسن, what was Watergate? Richard Nixon was being forced to answer. What about Bill Clinton? اس کو بھی فورس کیا گیا. مارگریٹ تھیچر سے کوسچن ہوا کہ تمہارا ہسبینڈ تمہارے ساتھ آسٹریلیا گیا تھا, اس کے ناشتے کا خرچہ کس نے برداشت کیا؟ اور مارگریٹ تھیچر وہ کہتی ہے اپنی بک میں, وہ کہتی ہے کہ میں نے بجائے خود کے اپنے ہسبینڈ کو ہاؤس آف کامنز بلوایا, اور مارگریٹ تھیچر نے اپنے ہسبینڈ سے جواب دلوایا. نا مجھے یہاں پہ میرا بھائی صاحب بتائیے, یہ لوگ جس کی میں نے مثالیں دی تو بات کی باتیں ہیں, عمر افروز اللہ نے خود جواب نہیں دیا. یہاں پہ کیا اس پارلیمنٹ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ پوچھتے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ کے بیان سے ہمارے ازلی دشمن ہندوستان میں خوشی کے شادیانے بچے ہیں, ہو سکتا ہے غلط بجے ہوں, پلیز کم ہیئر. اس سے وان نے 3 بار آپ کو وزیر اعظم بنایا. سر میں کرنل سنگھ کو بھی خوش آمدید کہہ دوں, بھارت سے کرنل سنگھ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ایک لیٹ می جسٹ انکلوڈ ہم. آداب عرض کارنل صاحب. جی کرنل صاحب فرمائیے گا کہ یہ بھارت کے اندر دی اسپائی کرونیکلز کو کس طرح ریسیو کیا گیا ہے بائی اینڈ لارج؟ being absolutely fair to the issue. Is it English or اردو ہے جی. جی تو اگر اس کو بالکل ایز اے نیوٹرل بات کری جائے تو ہندوستان میں اس کی زیادہ ہیڈ لائن نہیں بنی ہے, اور میں صرف جو نظریہ ہے جو لوگوں کا وہ یہ ہے, جو بھی اس کے حوالے سے کہ ہندوستان میں بھی ایک اسپائی چیف ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ میں مل کے پاکستانی اسپائی چیف کے ساتھ میں یہ کتاب لکھی ہے. تو جمہوریت میں اور ادروائز کیا فرق ہے اس کے بارے میں ضرور بات کریے کہ یہاں والے اسپائی چیف جو ہیں وہ آرام سے اپنی بات کہہ کے اور بیٹھے ہوئے ان کے اوپر کوئی اس پرکار کی کاروائی نہیں ہو رہی ہے جس پرکار کی
ان کے काउंटर पार्ट पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। कर्नल साहब मुझे एक बात बताइएगा, कर्नल सिंह साहब, कि क्या भारत में कहीं भी ऐसा कुछ उठाया गया दुरानी साहब के किसी बात को कि देखिए ये इंकशाफ है या ये हमें पता लग रहा है कि वीक पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के, या इस तरह की कोई बात की गई? बिकॉज अगर ऐसा हो तो सबसे ज्यादा तो उधर उछाला जाएगा, मिस इंटरप्रेट हो, जो कह लें। सबसे पहले तो दुरानी साहब की खैर मैंने ये पढ़ी नहीं है, बट जो भी मैंने लोगों से बातचीत करी है या जो भी मैं मीडिया में उसको पढ़ रहा हूँ इस हवाले से, तो उसमें ये है कि इंडिया के अंदर उसके ऊपर कोई ऐसा उबाल नहीं आया, कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं पैदा हुआ, बिकॉज एज पर इंडिया देयर इज नथिंग न्यू दैट दुरानी साहब हैज सेड, कोई इंकशाफात नहीं है, so there is it does not excite anyone for that matter। but मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि यहाँ पे कई एक साइजेबल पॉपुलेशन है जो ये कहती है और ये सोचती है कि अगर दुरानी साहब और जो इंडियन स्पाई चीफ हैं ये मिलके किताब लिख सकते हैं, तो क्यों नहीं हम मिलके बैठ के बात करके मसला हल कर सकते हैं। मतलब पीपल आर टॉकिंग ऑन दैट लाइन बेसिकली। और एक ये बहुत सर एक बड़ा एक बात, हाँ जी बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए जी। ये बहुत अच्छा सिग्नल गया है मेरे ख्याल से, स्पेशली इन इंडिया, दैट यस जो पाकिस्तानी जर्नल है और हिंदुस्तानी जो वो है ये आपस में बैठ के और एक साथ बैठ के काम कर सकते हैं। एक बड़ी पॉजिटिव सी फीलिंग भी गई है, ये भी हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड दैट। और जो इंडियन स्पाई चीफ है उन्होंने ये भी कहा है कि वी शुड कॉल द पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। व्हाई द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सो व्हाई नॉट द प्राइम मिनिस्टर? इवन दो अब्बासी साहब के बारे में दुरानी साहब ने इतनी बेहतरीन बातें की हैं कि इधर उनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मगर बाय एंड लार्ज इंस्टीट्यूशंस के साथ वो काम कर रहे हैं, अहम मीटिंग्स को चेयर कर रहे हैं। सो आई मीन सर, अब एक सिविलियन डिस्पेंसेशन है इस मुल्क में अभी, यू शुड रीच आउट टू काउंटर पार्ट्स। कि पाकिस्तानी जर्नल भी एक तरफ मिल के बैठ के बात कर सकते हैं। इट्स I feel it is a very good message that has gone। ओके सर, मैं एक छोटा सा वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद मोहित पिरजादा साहब से भी पूछे क्या हो सकता है कि कश्मीर के ऊपर जो एक मौक़िफ़ लिया गया कि बार बार बैक बर्नर के ऊपर इसको रखा जाता है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की जानिब से कि बाद में चले हो जाएगी, इस पर भी बात होएगी। इंस्टेड जो एक क्रिटिसिज्म किया गया कि बड़ा सुकून के साथ, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ इसके ऊपर गुफ्तगू शनीद होनी चाहिए, मगर वो हम देखते नहीं हैं। एलिगेशन है ये इस बात के अंदर, भाला ये ज़रूर आई है। कुड दैट पॉसिबली बी समथिंग व्हिच इज़ अर्किंग द मिलिट्री? एक वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। आज साइमल्टेनियसली मियाँ साहब भी ख़ताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज 20वीं सालगिरह है एटमी ताकत बनने की, और साथ साथ बताया कि उनकी 75th पेशी भी थी आज एहतसाब अदालत में। उनका ये मानना था कि एक पूरा नैरेटिव उनका बिल्ड करना था अली मोहम्मद साहब के, किस तरह सिविलियन जो लीडरशिप होती है, मुंतखब वज़राए आज़म इस मुल्क के जो हैं उनको हमेशा दीवार से लगाया गया है। और ये कोइंसिडेंस है शायद कि एटमी ताकत की बुनियाद रखने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज मियाँ साहब तक का सफ़र जो है शायद इन्हीं चीज़ों की सज़ा दी जा रही है। देखिए, मियाँ साहब अपना नैरेटिव बना रहे हैं, वो उसको बेच रहे हैं, और कहीं कहीं बिक भी शायद रहा है, लेकिन अक्सरियत और ख़ासकर जहाँ नहीं बिका, उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी में नहीं बिका, उनके अपने घर में नहीं बिका, उनकी अपनी जमात में नहीं बिका। मैं नहीं समझता कि इमरान खान के पास और मेरी जमात के पास कोई गिदड़ सिंगी है और तुरब का कोई पता है कि बस अचानक सब आना शुरू हो गए। देखें, आपकी जमात के लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब आपको पसंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं, पाक फ़ौज से ज़्यादा नहीं। पाक फ़ौज के किसी जर्नल के किरदार पे तो दो राय हो सकती है, लेकिन जिस तरह आपने इदारे को हेड ऑन लिया है, जिस तरह आपने पाकिस्तान को हेड ऑन लिया है। देखें, अभी बात हो रही थी और हिंदुस्तान से कोई कर्नल था, पता नहीं ब्रिगेडियर था, मुझे तो सारे एक जैसे ही लगते हैं, सारे कातलों का टोला है जो कश्मीर में जो करते हैं। मैं तो आपके प्रोग्राम की वजह से ज़रा इनको इज़्ज़त वगैरह देता हूँ, वरना मुझे पता है इनसे बात कैसे की जाती है। उसने ये बात की है, उस आदमी ने जो हिंदुस्तानी कोई जनरल कर्नल था, उसने ये कहा है कि कोई नई बात नहीं की दुरानी ने। अब मेरे लिए एक और मसला है, मेरा मसला ये, मैं सोचता हूँ चीज़ों पर। मेरा बासी साहबा, ये जो दुरानी साहब हैं ये वही है ना अजहर खान केस वाले, ये वही है ना?
IGI میں جنہوں نے سپورٹ کیا تھا نواز شریف، یہ وہی ہے نا. یہ اس ٹائمنگ پہ اس کتاب کا آنا. اور پھر مجھے ایک بات بتائیں، بہت سے لوگوں کا یہ ماننا بھی ہے کہ اصل توجہ میاں صاحب سے ہٹ کے اس کتاب پہ آ گئی ہے، میاں صاحب کے ممبئی کے بیان سے ہٹ کے. نہیں، مجھے ایک بات بتائیں، میاں صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ ڈان لیکس تھا. وہ تو انہوں نے اون کر دیا میاں نواز شریف نے. وہ کہتے ہیں بالکل ڈان لیکس میں جو چیز ہے وہ تو اس پہ بھی کہنے کے لیے تیار ہے کہ جو پرویز رشید وغیرہ کو سزا ملی تھی وہ غلط ملی تھی. وہ تو بیسیکلی ہی از اوننگ ہمسیلف. اس کے بعد جو نیریٹو بیچا ہندوستان کو وہی تھا جو ہندوستانی نیریٹو ہے. آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی عزت دنیا میں کم ہونے کی کوشش کی گئی نا. یہ دورانی صاحب کے بیان سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی عزت دنیا میں کم ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے. یہ انکوائری بورڈ کو فیصلہ کرنے دیں سر. مگر میاں صاحب پچھلے ہفتے تک کہہ رہے تھے سودا بڑا مہنگا پڑے گا. اب وہ کس کو متنبع کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں اس بات تک آگے. میں ملک صاحب آپ کو ایک چیز دکھانا بھی چاہوں گی. ملک صاحب کی جانے سے پہلے میں صرف ایک عرض کرنا چاہوں گا. میں تو صرف یہ عرض کروں گا کہ میاں نواز شریف، آپ کو اگر اس قوم نے اور اس پارلیمان نے عزت دے ہی دی ہے، 3 بار وزیر اعظم بنا دیا ہے، اب اگر آپ چوتھی بار نہیں بن سکتے تو خدا را اس ملک کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں کہ آپ کو پھر پاکستان کا بچہ جو ہے وہ پھر آپ کو سیکیورٹی رسک ہے. یہ سیکیورٹی رسک نہیں تو کیا ہے کہ آپ کی بات پہ ہندوستان میں خوشی کے شادیانے بجیں اور پاکستانیوں کے سر جو ہیں وہ شرم اور ملک صاحب پچھلے ہفتے بھی اور آج پھر میاں صاحب نے کہا کہ دیکھو آپ کی مریم کو 4 گھنٹے احتساب عدالت میں کھڑے ہونا پڑتا ہے. آج بھی 4 گھنٹے کھڑے ہو کر آئی ہیں اور اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے. اور پچھلے ہفتے بھی انہوں نے تبصرہ کیا تھا کہ یہ بھی وقت آ گیا کہ اب بیٹیوں کو بھی احتساب عدالت میں آنا پڑے گا. میں چاہوں گی کہ آپ ایک چیز دیکھیں اس دعا کے ساتھ کہ کسی بیٹی کے اوپر یہ کرب نہ گزرے، کسی بیٹی کو ایسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے، چاہے وہ باپ کو مرتے دیکھنا ہو، چاہے وہ کورٹ کچہری کے اندر اسے گھسیٹا جائے پولیٹیکلی سیاسی بنیادوں کے اوپر بچوں سمیت. ایک دفعہ ملاحظہ کر لیجئے اور پھر مجھے بتائیے کہ کیا اس میں اور مریم بی بی میں جو پروٹوکول سے آتے ہیں سرکاری خرچ کے اوپر پیچھے 25 گاڑیاں ہوتی ہیں، سامنے وزراء کی ایک پوری لائن ہوتی ہے، آگے بھی پیچھے بھی بائیں بھی دائیں بھی، کہیں نہ کہیں کوئی فرق ہے سر؟ Just have a look please. He said to me on the phone that they wanted me to sign a confession, and when I refused they said we'll kill you and call it suicide. And he said when I still refused, then they started cutting my throat. Because in front of the cell, there was only place for one person really to sit. He was behind the bars on the other side. At the end of the meeting, I said that I'd like to hug my father goodbye. He'd been the president, the prime minister. He'd brought them back from the camps of India. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye. It was the waiting before, when you said 8 hours, 7 hours, 6 hours, and he was so brilliant. He had so much vision. He talked so beautifully. When he would talk, it would be like poetry. And I just couldn't believe that you can just snuffing out brilliance. The people of Pakistan have always done justice with me. And I do not have an iota of doubt that the people of Pakistan will do justice with me tomorrow. I do not have an iota of doubt that given an opportunity for a fair, free and impartial election, not the rigging of 1990, that the people of Pakistan will give me the justice and give my party the justice and give our manifesto the justice that others perpetually seek to deny us. I do not have an iota of doubt that the people will do justice. نہیں ڈرایا، دھمکایا، کسی کی تذلیل کی، اداروں کو روندا، نہیں کہا یہ سودا مہنگا پڑے گا. ملک صاحب کوئی آپ کو واقعی کوئی کمپیریزن دکھائی دے رہا ہے؟ آج JIT کے اندر پیشی ہو باعزت طریقے سے، ہماری بہنیں ہم سب کی بیٹیاں آپ کی کس طرح گئی جاتی ہیں آتی ہیں الحمدللہ. There's a world of a difference sir. تو قانون میں جواب دہ ہونا بھی اب برا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں دیکھیں مہر، میں جو محترمہ کے ساتھ ہوا اس کو کسی صورت بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ درست تھا. اور جو آج میاں نواز شریف، تذلیل تو اسے کہتے ہیں نا جو آپ نے دیکھی، دکھ تو اسے کہتے ہیں جو آپ نے دیکھا. نہیں دیکھیں میں گزارش کروں، اگر تو اس کی کوئی مماثلت تلاش کی جا رہی ہے کہ ان کے درمیان کوئی آپس میں کوئی قدر مشترک ہے تو وہ تو ہے. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ اس کا میگنیٹیوڈ کیا تھا اور کس نے کیا، کیا اس میں کو اس وقت کے پولیٹیکل لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ ہوا، اور کیا قدر مشترک ہے سر؟ دیکھیں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ یہی تو ہے کہ چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو نکالا جائے یا مجھے نکالا جائے،
اور اس طرح سے نکالا جائے تو غلط ہے، اور اسی پر وہ بات کر رہے ہیں ساری اپنی. اور دیکھیں میں اس کی وضاحت کیسے کروں آپ کو. سر اس کو آپ عدالتی مرڈر کہہ لیں ایک ڈکٹیٹر کے ٹائم کے اوپر. آج تو جمہوریت ہے، آپ کی حکومت ہے، ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے، 2.5 سال سے ان کو فورم دیا جا رہا ہے، کوئی ڈیٹیلز نہیں فراہم کر رہے بار بار. تو کیا مماثلت ہے سر؟ دو مختلف ٹریٹمنٹ میں بھی مماثلت نہیں ہے. دیکھیں دو مختلف باتیں ہیں نا. اگر تو اللہ زندگی دے، پورا خاندان آدھا باہر بیٹھا ہے، بچے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، پھل پھول رہے ہیں، لیکن I don't understand سر. مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ everybody should be equal before the law. ادھر ایکوالٹی نہیں ہے، ادھر پروٹوکول ہے. مجھے اجازت دیں میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں اگر تو یہ صرف اس چیز کے اوپر آپ نے محترمہ کا جو بھی آپ نے یہ سنوائی جو ان کی بات چیت وہ اسلام آباد ایئرپورٹ والی جو بات تھی اس پہ، اگر اس کو آپ پیچھے تھوڑا لے جائیں اور تھوڑا آگے لے جائیں تو بالکل انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ بات کہی کہ یہ اختیار جو ہے یہ عوام پاکستان کا اختیار ہے، اور یہ اس کا دوسرا حصہ تھا جو آپ نے چلوایا. اس کو پیچھے چلا لیں تو اپنے کورٹ کے ذریعے نکالے جانے پر وہ کافی شکوہ کر رہی تھی کہ یہ غلط فیصلہ کیا، اور اس پر انہوں نے بڑی کھل کے بات کی. تنقید کا وہ میگنیٹیوڈ ویسے نہیں ہو سکتا، چلیں ٹھیک ہے جس طرح آج میاں صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن مقصد ان کی بات کا بھی یہ تھا. الیکٹڈ سر کوئکلی اگر علی صاحب آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں، وقت کی قلت ہے. آپ نے علی صاحب کی ملک صاحب کی بات سنی، ایڈ کوئکلی سر. I don't have time. میں صرف اتنا کہوں گا کہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، لیکن اس وقت اگر آپ مماثلت تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سیاست کا کبھی میں مدعا نہیں رہا، پیپلز پارٹی کی سیاست کا کبھی میں مدعا نہیں رہا، لیکن the difference is کہ وہ خاتون اس وقت ایک ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑی تھی، اس نے ایک قربانی دی، وہ اکیلی تھی. کوئی اٹھا کے دیکھے ڈاکٹر آف دا ایسٹ پڑھے، اگر دل میں کسی کے درد ہے لازماً ایک دو آنسو اس کی آنکھوں میں آئیں گے، چاہے گرے نہ گریں آنکھوں میں آئیں گے. خاص کر اس وقت جب وہ اپنے باپ سے ملنے جا رہی تھی اور اس کو ملنے نہیں دیا گیا. آخری وقت جب بھٹو نے اس کو کہا بیٹی کو محترمہ کو کہ آپ نے نکلتے وقت جیل سے سر کو جھکا کے نہیں جانا تھا کہ ان کو یہ نہ لگے کہ یہ لوگ ڈر گئے. یہاں پروٹوکول ہے، یہاں آپ کے پیچھے پولیس ہے، یہاں آپ کو ہر طرح کی سہولت ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ کوئی آسان نہیں ہے مہر عباسی صاحبہ کہ کوئی جواب دے رہا ہے. آپ بہت احسان ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو انہوں نے حکومت میں بٹھایا اور بہت شکریہ. فرق شاید قدر مشترک ہے کہ نہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آج ملک میں رول آف لا ہے، آج اس ملک میں ایک ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہے، آج وہ 2-2.5 سال سے مواقع فراہم اور فورمز فراہم کیے جا رہے ہیں جدھر آپ کو سنا جا رہا ہے. تب سنا نہیں گیا، تب موقع نہیں دیا گیا، تب ذلیل کیا گیا تھا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.